बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इरफान अहमद लोधी आपको टॉक शो में खुशामदीद कहता है। चंद रोज़ कबल की स्टोरी है कि जलालपुर जट्टा शहर के आम लोगों ने मिलकर एक ऐसी कोशिश और जदोजहद की कि जिसके नतीजे में ज़िला इंतज़ामिया को घुटने टेकने पड़े और उनका वो जो हॉस्पिटल जो पिछली कई दहाइयों से कसम पुरसी की हालत में था, उस हॉस्पिटल की हालत जो है वो अवामी दबाव के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी है। जी हाँ, और उसको बेहतर करने में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो अदा किया है एक नौजवान ने, और उस नौजवान के साथ आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी की जो पब्लिक एड कमेटी है उसके सदर जनाब अनस मुजाहिद साहब। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये संगे मील कैसे अबूर किया। तो जी बताइएगा अनस मुजाहिद साहब के कैसे ये जहन में आपके ये खाका आया और फिर आपने प्लानिंग की और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। आपने हमारा मौक़िफ़ भी लोगों के सामने ले जाने का मौका हमें फ़राहम किया है। हमने पब्लिक एड कमेटी के फ़ोरम से इस शहर जलालपुर जट्टा और हल्के के मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर इज्तिमाई जद्दोजहद करने के लिए प्लानिंग की। जो हमारे बिलख़ुसूस इज्तिमाई मसाइल हैं शहर के अंदर, बड़े-बड़े मसाइल हैं, उन पर हमने काम भी किया और उनको हल करने की कोशिश भी की। हमने सिविल हॉस्पिटल जलालपुर जट्टा का मुताला किया, तो हमें ये पता चला कि इतना बड़ा शहर, 1.25 लाख की आबादी है और इर्द-गिर्द के तकरीबन 200 देहात ऐसे हैं कि जो इस सिविल हॉस्पिटल जलालपुर जट्टा में आने पर मजबूर हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कुल नशिस्तें 14 हैं और उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 6 डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और 24 जुलाई को इसी साल हमने सीईओ हेल्थ साहब से मुलाकात की और अवाम की जानिब से ये मुतालबा उनके सामने रखा कि हमारे शहर में तो टीएचक्यू होना चाहिए, अब तो ये तहसील हेडक्वार्टर बन चुका है और इसी तरह ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। लेकिन जब तक ये सब चीजें आती हैं, ये लंबा प्रोसेस है। हमारे शहर में जो डॉक्टर्स की 14 नशिस्तें हैं, ये तो आप पूरी कर दें। तो उस पर हमने जब सीईओ हेल्थ साहब से मुलाकात की और उनसे मुतालबा उनके सामने रखा, तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर तो ज्यादातर मैनेजमेंट का मसला है और मसले को सिरे से मानने से उन्होंने इनकार कर दिया कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी का मसला नहीं है। और फिर हमने ये फैसला ये किया कि अब ये जिला इंतजामिया सुनने को तैयार नहीं है, तो 23 और 24 अगस्त को हमने 2 रोजा एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान किया। और जब हमने लगाया तो सारे शहर की तमाम तंजीमें, सियासी जमातें, समाजी जो तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, यहाँ तक के वो वहां पर उस कैंप पे वो आई और उन 2 दिनों के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्रेशर बना कि दूसरे दिन 24 अगस्त को जिला इंतजामिया ने हमसे रब्ता किया और हॉस्पिटल में वो हमारे हॉस्पिटल के सामने जो हमने एहतजाजी कैंप लगाया था वो वहां पर आए। उसमें डीसी जी साहब थे, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर डीएचओ साहब थे और उनके साथ हमारी बातचीत हुई। हमने उनको कहा कि हमारे आप डॉक्टर्स पूरे करें, तो उन्होंने हमें 7 सितंबर तक की डेट दी कि हम इंशाल्लाह डॉक्टर्स को पूरा कर देंगे। 7 सितंबर तक हम मुसलसल उनके साथ राब्ते में रहे, लेकिन जिला इंतजामिया ने शायद ये समझा था कि ये कुछ लोग बैठे हैं, लॉलीपॉप देंगे, एक लारा लगाएंगे और ये उठ के चले जाएंगे खुशी खुशी। नतीजतन फिर हमने 13 तारीख को यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के सामने एक बड़ा धरना दिया, सारा शहर उसमें आया, एक बड़ी गैदरिंग भी हुई और उसके बाद हमने वहां पर मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर वहां पर हम बैठ गए। हमने सारे शहर की तंजीमों को साथ मिलाया और हमने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जिसके प्लेटफॉर्म से पूरे शहर ने यह ऐलान किया कि अब वो 25 तारीख को जो जुम्मा गुजरा है उसको हमने एक बहुत बड़े एहतजाज का ऐलान किया और देखते ही देखते पूरे शहर का बच्चा बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, यहाँ तक कि खवातीन ने भी उस एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया। इर्द गिर्द के देहात में बहुत अच्छा माहौल बना। अच्छा, आम लोगों का जो आपके साथ रवैया था या सियासी कारकुनों का वो कैसा था, और वो लोग जो शहर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों की शोबदाबाजियों के मेन किरदार होते हैं, वो लोग जो अन्नदाता अपने आप को कहते हैं शहर का, वो कहाँ गायब थे? क्या इस पूरी जदोजहद के अंदर वो भी कहीं नज़र आए कि नहीं? वैसे तो जो आम पॉलिटिकल वर्कर था इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों का भी, उसने इस सारे कॉज में तो हमारा साथ दिया, लेकिन आपने ठीक निशानदेही की है कि बहरहाल एक बहुत बड़ा तबका हमारे शहर के अंदर सियासी जमातों में और सियासी लीडरशिप के अंदर मौजूद है कि जिसको शहर के साथ कोई गर्ज नहीं है, मुकम्मल तौर पर ज़ाती मुफादात और एजेंडों की खातिर वो काम करते हैं। और इसमें बिलखुसूस हमने ये आप देखा है कि जो हमारे ये जो दोनों बड़े घर हैं, ये चौधरी खानदान है, नवाबजादा खानदान है। पिछले 70 सालों से जो इन्होंने हमारे इस हलके को
کے اوپر جو ظالمانہ حکومت کی ہے، اور اس دوران جو سب سے زیادہ اگنور دونوں گھروں نے کیا ہے وہ ہمارے شہر جلال پور جٹاں کو اگنور کیا ہے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑا کردار تو ظاہر ہے مقامی لیڈرشپ کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے شہر کے لیے ان سے کچھ لینے کی بجائے، اس کی طرف لانے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ 25 اکتوبر کا جب اعلان کیا، اس لیے جب آخر کار ضلع انتظامیہ مجبور ہوئی ہم سے رابطہ کرنے کے لیے، اس دھرنے کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ آئے، سی او ہیلتھ صاحب آئے، اور ہمارے ان کے ساتھ بڑے طویل مذاکرات ہوئے، شہر کے دیگر لوگ بھی اس میں شامل رہے، اور اس میں پھر ہم نے کچھ مزید ڈاکٹرز بھی حاصل کیے۔ کچھ اس دوران جو نوٹیفکیشن آتے رہے، ڈاکٹرز نہیں آئے، ان کی جو آمد ہے اس کو یقینی بنایا۔ اور اس وقت پھر آج بھی ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کی مشکل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اور جب ہم نے اس دھرنے کا، اپنی ساری جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اس وقت 6 ڈاکٹرز تھے، اور آج الحمدللہ ہماری ساری کوشش کے نتیجے میں اس وقت سول ہاسپٹل میں 12 ڈاکٹرز موجود ہیں، سرجن واپس آ چکے ہیں، گائناکالوجسٹ واپس آ چکی ہیں، اسی طرح جو ہمارے دیگر جو اس ہاسپٹل کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اب فعال ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی کافی پہلے سے بہتر ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم نے بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے جو ہیلتھ کونسل 2021 سے غیر فعال تھی اس کو بحال کیا۔ اس کے نتیجے میں صوبائی حکومت جو ہے وہ ہیلتھ کونسلز کے ذریعے کچھ بجٹ بھیجتی ہے، جس سے ہمارے سول ہاسپٹل کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا، کلینک آن ویل کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمارے شہر میں نہیں چل رہا، اس کے 4 کیمپس مہینے میں لگانے کا انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور آج اس کا پہلا کیمپ وہ جلال پور جٹا کے اندر وہ لگایا گیا تھا۔ اور پیرا میڈیکل سٹاف بھی ہمارا یہاں پہ پورا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ اچھا، اس میں جو سیاسی آپ کے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے، ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کیا اس میں کوئی رول ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جو ہمارے حلقے کے فارم 47 پہ جعلی مینڈیٹ لے کر منتخب ہونے والے ایم این اے صاحب چودھری حسین لائی صاحب ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہمیں، ہمارے حلقے کو بالخصوص جو ایک گونگا بابا بطور ایم پی اے تحفے میں دیا ہے، اب ان کا کیا کریں؟ ان کے پاس مینڈیٹ بھی جعلی ہے، اور یہ اب حلقے میں آنے کے بھی قابل نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے پورے حلقے کو جس طرح انہوں نے اگنور کیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے حلقے کا احساس محرومی بھی بڑھا ہے، اور یہاں کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مرتبہ آپ جعلی مینڈیٹ سے منتخب ہو گئے ہیں تو اگلی بار کہ آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا ہے، آپ نے پھر دوبارہ آنا ہے۔ آپ تو اس حلقے پہ حکمرانی اگلی نسلوں کی بھی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں، تو ایسا تو اب حلقے کے عوام جاگ چکے ہیں۔ اس مرتبہ انتخابات میں لوگوں نے دونوں خاندانوں کو ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ دکھایا ہے، ان کی اصل اوقات بھی دکھائی ہے۔ مستقبل میں کوئی آپ کا ایسا پروگرام ہے کہ آپ ان ساری جو تنظیمیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ مل کر جنہوں نے جدوجہد کی ہے، ان کو مستقبل میں بھی آپ شہر کی بھلائی کے لیے اکٹھا لے کر آگے چل سکتے ہیں؟ تو پلاننگ ہے ایسی آپ کی؟ ہم یہ جو کمپین لے کے چل رہے ہیں، اس میں ہم تمام شہریوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس ساری جو ہمارا 42 دن کا دھرنا تھا، یا اس کے علاوہ جو ہماری ساری جدوجہد ہے، اس میں اس شہر کے مختلف پلیٹ فارم ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرتے رہے۔ اس میں میں بالخصوص ہیومنز آف جلال پور جٹا کا جو پلیٹ فارم ہے، ٹھٹھا موسیٰ نورہ منڈھالا ویلفیئر سوسائٹی ہے، اسی طرح جو ہمارے اثار ویلفیئر ہے، اور مرکزی انجمن تاجران ہے، اور سارے لوگ جن کا میں یہاں نام نہیں بھی لے پا رہا، وہ سب لوگوں نے جو مل کے کاوش کی، اور بہت سارے پولیٹیکل ورکرز جو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کوشش کی۔ ہم انشاءاللہ ان کو آئندہ بھی ساتھ لے کے سب کو چلیں گے، اور میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، آپ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے شہر کے اور حلقے کے مفاد کی خاطر اپنی پارٹیوں کو، اپنے پارٹی کے لیڈروں کو بھی مجبور کریں، ان کا محاسبہ کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا کارکردگی ہے، آپ کدھر غائب ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اور جس آپ سیاسی جماعت کا نام لیں، وہ سب اقتدار کے اندر موجود ہیں۔ تو ہر پارٹی کا ورکر اپنی پارٹی سے بھی یہ سوال کرے، اپنی پارٹی کے لیڈر سے بھی سوال کرے، ان کا محاسبہ کرے کہ آپ اپنے شہر کے لیے، اپنے حلقے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہم مل کے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں،
ہم میں سے جو اپوزیشن میں ہیں، جو لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، سڑک پہ آ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم وہ کام کریں. اور اسی طرح جو اقتدار میں موجود سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں، جو ان کے ساتھ اٹیچ لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی پارٹیوں کو مجبور کریں کہ وہ کردار ادا کریں، اور ہم اپنے ذاتی مفاد سے نکل کر اپنے شہری اور حلقے کے اور اپنے ضلع کے لیول پہ آ کے سوچیں، ان کے لوگوں کے بارے میں سوچیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. کوئی یہ جو ہمارا خطہ ہے، جو ہمارا شہر ہے، ہمارا حلقہ ہے، یہ کوئی ایسا کوئی بنجر تو نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی صلاحیت کی کمی ہے، یہاں سے کوئی وسائل کی کوئی کمی ہے. صرف یہ ہے کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور شہر کے مسائل کے حل تک انشاءاللہ ہم چلیں گے. تمام شہریوں کو، تمام شہری تنظیموں کو جو اس میں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اور مسائل کے حل تک انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ڈسٹرکٹ گجرات کی عوام جو ہے وہ اس آپ کا جو ماڈل آپ نے دیا ہے، جس میں آپ نے ایک پورے شہر کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا اور پھر پورے شہر نے مل کر ایک جدوجہد کی، اور جس کے نتیجے میں آپ کو یہ کامیابی ملی، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ گجرات کے باسیوں کو؟ دیکھیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان نے ہمیں یہ ویژن دیا ہے، یہ سوچ دی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا اور ہمیں پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو فروغ دیتے ہوئے ان سب مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. یہ جو ظالم اشرافیہ جو کہ اصل میں بدماشیہ ہے، ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے، ہمارے حلقے پہ مسلط ہے، ہمارے شہر پہ مسلط ہے، ہمارے گاؤں پہ مسلط ہے، ہماری یونین کونسل پہ مسلط ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پرامن سیاسی مزاحمت کا جو رستہ ہے یہ نہیں چھوڑنا. اسی کو ہم نے اپنا مشن بنایا، موٹو بنایا. حق دو عوام کو تحریک کو ہم لے کر چل رہے ہیں. میں عوام سے کہوں گا کہ آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں. جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک اور اس کی ممبر سازی کی پوری ایک کمپین ابھی تک جاری ہے. اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں حلقے کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کمپین کا حصہ بنے. بہت شکریہ جی، بڑی سخت باتیں کی انس مجاہد نے اور بتایا کہ وہ اس جدوجہد میں کس طرح کامیاب ہوئے اور کون سی وہ محرومیاں ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلال پور جٹا شہر کے اندر ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ دوسرا بڑا جو شہر ہے یا قصبہ ہے ٹانڈا، اگر اس کی بھی آپ سچویشن دیکھیں، اس کے 5 سرکاری ادارے جو ہیں وہ بھی انتہائی کسب پرسی کی حالت میں ہیں. اور اگر اوورآل حلقے کو دیکھیں تو اس حلقے میں سوائے گلیاں نالیاں اور اس طرح کی چیزوں کے کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے. جی ہاں، اس لیے نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اس لیے پورے حلقے کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک پسماندگی کی جانب جا رہی ہے. امید ہے اسی طرح عوام بھی اپنے اپنے حلقوں کے اندر، جس طرح جلال پور جٹاں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر جدوجہد کی ہے، باقی علاقوں کے لوگ بھی اکٹھے ہو کر جدوجہد کریں گے اور اپنا وہ حق کہ جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ جو بنیادی حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور نکلیں گے، اور نہ صرف نکلیں گے بلکہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹیں گے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے عرفان لودھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.